नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं सेंसा चैनल और मैं ज़हीर आलम अपने प्रोग्राम नुक्ते नज़र के साथ हाजिर हूँ। सेंसा चैनल ख़ास तौर से ऑटिस्टिक बच्चों के लिए काफ़ी प्रोग्राम नश्र कर चुका है। काफ़ी माहिरीन आकर इस पर अपना इज़हार ख़याल कर चुके हैं और लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया, अच्छे कमेंट्स भी आए, बैड कमेंट्स भी आए। अब ये एक बहुत बड़ा मौजू है कि ऑटिस्टिक बच्चे या नॉर्मल बच्चे जो ना हों उनको ट्रीट कैसे किया जाए, उनकी शनाख्त कैसे की जाए, उनकी तरबियत कैसे की जाए। इस सिलसिले में डॉक्टर्स भी हैं लाहौर में, इदारे भी हैं, अफराद ज़ाती तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे बाज़ सेंटर भी बने हुए हैं। लेकिन एक मसला ये है कि इनका आपस में राब्ता नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दें जिस पे ये लोग सब जमा हो सकें और साल में 2-4 तकरीबात ऐसी मुनक़्क़िद करें जिसमें डॉक्टर्स भी हों, हॉस्पिटल ओनर्स भी होंगे और माहिरीन तालीम भी होंगे और इसी तरीके से वो टीचर भी होंगे जो इन बच्चों को तरबियत देते हैं। अब ये तो सारी बातें हैं बच्चे की शनाख्त के बाद कि बच्चा शनाख्त कर लिया गया है और उसकी जो हालत है उसके मुताबिक उसका इलाज शुरू कर दिया गया है या कर दिया जाएगा। वैसे तो ज़्यादातर ये बच्चे अमूमन खाते पीते हुए घरानों के होते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान बनने से पहले भी कराची, बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह में ऐसे छोटे सेंटर्स मौजूद थे। अब इस वक्त जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो एक इदारा बनाएगा, बेशक अच्छी बात है। ये कम अज़ कम हालात पे नज़र रखने की वजह से। अब ये मर्ज़ जो है जो पहले बहुत कम था, ये डिसेबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि मैं खुद 40 साल बच्चों के करीब रहा हूँ तो मुझे ऐसे बच्चों की तादाद बहुत कम नज़र आती थी। लेकिन यूँ यूँ वक्त गुजरता जा रहा है, मैं 70s, 80s, 90s में ऐसे बच्चों की तादाद बहुत कम थी। 90s के बाद इनकी परसेंटेज में इजाफा होने लगा और सन 2001 में यानी 21वीं सदी में ये मामला हद से ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। उसकी वजह अगरचे माली आसूदगी और तफरी हासिल करने के लिए इंसान जो इत्मीनान हासिल करता है तफरी के ज़रिए, वो भी वजूहात होती हैं जिनके ऐसे बच्चे वजूद में आते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो बच्चा वजूद में आ चुका है हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसकी शिनाख्त कैसे कर सकते हैं। देखिए, वालिदैन जब अपने बच्चे को गौर से देखते हैं तो बहुत जल्दी मुख्तलिफ बातें कि भाई ये पैर नहीं उठा रहा है, या ये सुन नहीं रहा, ये बोल नहीं रहा, ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ये तो एक वक्त तक के बात होती। उसके बाद जब ये बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, अभी उनकी उम्र 1 साल है या 2 साल है या 3 साल है, उस वक्त इनकी ये खूबियाँ या खामियाँ कहें वो वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। उस वक्त बात समझदार वालिदैन हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स में भी लेके जाते हैं। लेकिन जब ये बच्चे स्कूल में 2-2.5 साल की उम्र में जाते हैं तो उस वक्त क्या टीचर इनको शनाख्त कर सकती है या उस इदारे के अफराद ने इसके लिए कोई माहौल बनाया हुआ है कि वो इन बच्चों को शनाख्त कर सकें। होता ये कि अक्सर ऐसे बच्चों की शनाख्त में देर हो जाती है
وہ 3 سال کی ایج کراس کر جاتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ایسے چھوٹے سینٹر بنانے ہیں جہاں والدین جب بھی اپنے بچے میں کوئی ڈسیبلٹی محسوس کریں تو فوراً اس سینٹر سے رجوع کریں، اور اس سینٹر پہ کئی قسم کے ماہرین ہوں جو ان بچوں کے لیے ان کے والدین کی مدد کر سکیں۔ والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اکثر جب ان کو کوئی خاص ہدایت دی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو توجہ سے نہیں سنتے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہمارا بچہ ایسے نہیں۔ جب ایک ماہر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے بچے میں یہ مسئلہ ہے اور اس کو آپ اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اس وقت ہم وہاں سے آنے کے بعد کوئی گھنٹہ بھی نہیں گزرتا، ہم سب باتیں بھول جاتے ہیں، اور جو ان کو بچوں کو جو ماحول دینا چاہیے وہ ہم نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے سے ہمیں اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم چھوٹے چھوٹے سینٹر بنے جہاں لوگ ایزیلی آسانی سے اور سہولت کے ساتھ جا سکیں، جہاں ایسا ماحول ہو کہ اس بچے کو کچھ وقت رکھا جائے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا بھی ہو اس کو رکھا جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی شناخت پکی ہو جائے گی۔ جب شناخت پکی ہوگی تو پھر اس کا علاج آسان ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں میں وہ کر رہا ہوں جو 0 to 3 کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں 3 to 6 کے لیے تو ٹریننگ بہت ہے ہر ٹائپ کی، لیکن 0 to 3 کے لیے ٹریننگ نہیں ہے۔ اس میں والدین کی بھی ٹریننگ چاہیے اور ٹیچنگ اسٹاف کی بھی، ڈاکٹرز کی بھی، کہ وہ بہت جلد اس چیز کو شناخت کر لیں کہ اس بچے میں کیا خامی ہے، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے وہ اس کا علاج کریں۔ اور اس میں والدین کو بھی جو گھر میں رہنے والے تمام افراد کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، تو بچہ بہت جلد بہت سی باتیں سیکھ جاتا ہے۔ اچھا، بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اسکول والے ان بچوں کو داخل نہیں کرتے، خاص طور سے 3 سال کے بعد، نہیں جی آپ ان کو ایسے بچوں کے اسکول میں لے کے جائیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایسے بچوں کو آپ داخل کریں اور کچھ جگہ ان کے لیے مخصوص کریں، کچھ وقت ان کو کلاس میں رکھیں، کچھ وقت نارمل بچوں کے ساتھ رکھیں، تو آپ یقین جانیں کہ حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں، اور بچے بہت جلدی کچھ خامیاں خود کور کر لیتے ہیں جس کا تصور والدین بھی نہیں کر سکتے اور ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے تقریباً 8-10 سال یہ تجربہ کیا ہے ایسے بچوں کا، تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ تھوڑی سی اگر توجہ ہو اور شناخت کرنے کے لیے جہاں پہ بھی بچہ جائے وہاں اس کا ایک، جیسے ڈاکٹر کے یہاں فائل بنی ہوتی ہے، اسی طرح وہاں ایک فائل ہو جو اس کی 1 گھنٹے کی مصروفیات پہ غور کر سکیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اس کو شناخت کر سکیں کہ یہ کس طرف زیادہ جا رہا ہے۔ بعض بچے میوزک کی طرف جاتے ہیں، بعض بچے لکھنے کی طرف جاتے ہیں، بعض بچے بولنے کی طرف جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس مقصد کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی یہ بات بہت بڑی ہے، میں بہت تھوڑا سی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آگاہی آ جائے کہ آپ کو اپنے بچے پہ نظر رکھنا ہے۔ اور ایسے بچے خاص طور سے جو زمانے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نارمل بچوں کے ساتھ جب آپ بٹھائیں گے، عموماً یہ بچے زیادہ تر امیروں کے ہی ہوتے ہیں، تو ان کو جب عام ماحول میں لائیں، چھوٹے اسکولوں میں داخل کریں، کلاس روم میں بیٹھیں، تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کلاس میں وہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ زیادہ دیر نہ بٹھائیں، 1 گھنٹہ بٹھائیں، 2 گھنٹہ بٹھائیں، پھر ان کو ان کے مخصوص روم میں پہنچا دیا جائے۔ تو اصل بات جو ہم آج کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے بچوں کی شناخت جلد کی جائے اور ایسے بچوں کے لیے ماحول مہیا کیا جائے، اور اس سلسلے میں والدین کی بھی ٹریننگ ضروری ہے،
اور ان اداروں میں جہاں یہ بچے عارضی طور پہ داخل ہوں گے وہاں کے عملے کو بھی اس سلسلے میں بہت اچھی معلومات ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں 0 to 3 کے اوپر بہت کم کتابیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو زیادہ تر انگلش میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کریں تاکہ ہر کوئی پڑھ سکے اور یہ چیز عام ہو سکے۔ اس کے ایک مثال یہ ہے کہ ایسوسیشن آف مونٹیسری انٹرنیشنل AMI نے یہاں کا ماحول دیکھتے ہوئے اپنے پروگرام اپنی ٹریننگ اردو میں بھی شروع کی، اور اسی طرح کراچی میں ایک جگہ ٹریننگ بچوں کے جو نارمل ٹریننگ ہوتی ہے سندھی میں بھی شروع کی گئی۔ ہمیں اپنے ماحول کے مطابق یہ ٹریننگ دینا ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب ان کے کورسز ہوتے ہیں تو اس میں ایسے بچوں کے بارے میں معلومات کم ہوتی ہیں، تو ہمیں مونٹیسری ٹریننگ یا نئے بچوں کی ٹریننگ میں یہ چیزیں شامل کرنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں کہ بچے کو شناخت کیسے کیا جائے، بچے کے بارے میں کیا معلومات ہیں، ان کو کس طریقے سے جج کیا جائے، بچے کو کس طریقے سے ٹرینڈ کیا جائے۔ ہمارے ٹیچر نارمل بچوں کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں لیکن ان بچوں کے لیے نہیں ہوتے۔ اور دوسری اہم بات کہ ہمارے ٹیچر زیادہ ذہین بچوں کے لیے بھی ٹرینڈ نہیں ہوتے۔ تو کلاس میں جو رجسٹر بنتا ہے ایک بچے کا، تو اس میں اس کی اچیومنٹ اور اس کی سلسلے میں جو شکایت ہوتے ہیں وہ درج ہوتی ہیں یا آبزرویشن درج ہوتی ہیں۔ تو اصل بات یہ کہ ٹیچر اس چیز کو مینٹین کرے، جب وقت آئے ملاقات ہو، پرنسپل سے ملاقات ہو یا پیرنٹ سے ملاقات ہو، تو وہ اپنی آبزرویشن پیش کر سکے، اور سننے والے پہ بھی لازم ہے کہ وہ ان آبزرویشن پہ غور کرے، اور جو والدین ہیں وہ گھر جا کے ان باتوں کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ تو اس لیے آرٹسٹک بچے ارلی ایجز میں اگر شناخت ہو جائیں، چاہے وہ اسکول کے لیول پہ 3 سال کی عمر ہو، 2 سال کی عمر ہو یا 4 سال کی عمر ہو، اگر ان کو جلدی شناخت کیا جائے، ان کا علاج شروع کیا جائے تو وہ معاشرے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے تجربات یہی ہیں کہ جب انہوں نے 2.5 سال کی عمر میں بچے کو شناخت کیا تو 7 سال تک کے پہنچتے پہنچتے وہ تقریباً نارمل بچوں کی طرح بیہیو کرنے لگا۔ تو اب میری اس سلسلے میں ماہرین سے گزارش ہے کوئی سلسلے میں کوئی لائحہ عمل منتخب کریں، کیونکہ یہ پرسنٹیج بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو مالی آسودگی کی وجہ سے ہے یا اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے ہے یا ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں بچوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے اپنے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھ کر کے دنیا میں لاتے ہیں۔ جب ہم ان اصولوں کی پاسداری کریں گے تو آپ یقین جانیں کہ ایسے بچوں کی تعداد کم ہوگی، جیسا کہ 60s 70s 80s میں نہیں تھا، 90s میں بھی نہیں تھا۔ ہاں 2001 سے بچوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے، اسی لیے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ایسے بچوں کے لیے پنجاب گورنمنٹ سینٹر بنائے گی۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن صرف گورنمنٹ پہ چھوڑ دینا یہ بات ناکافی ہے، کہ گورنمنٹ شہر کے ایک حصے میں بناتی ہے تو دوسرے حصے سے اس سینٹر تک کے پہنچنا کار دراز ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے بنیاد پہ سینٹر قائم ہیں جو کہ بڑے سینٹر سے لنک ہو، اور ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ ہر شخص جب چاہے جس وقت چاہے اپنے مشکل مسائل، جس طرح 24 آور سروس ہوتی ہے اس طرح آٹسٹک بچوں کی سہولت کے لیے 24 آور سروس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جلد یا تھوڑا ٹائم لگ جائے، لیکن ہم یہ کریں گے ضرور انشاءاللہ تعالی۔
باقی اللہ حافظ.